आदाब नाजरीन, शिबली नोमानी का लिखा हुआ तनकीद मज़मून शायरी की हकीकत हम पढ़ रहे हैं। तो ये आज दूसरा लेक्चर है शायरी की हकीकत का। इससे पहले जो हिस्सा है वो आपको लेक्चर नंबर 1 में दे चुके हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हमने यही देखा इसमें कि शिबली नोमानी हमारे सामने शायरी की मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तारीफ़ बयान करते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो शायरी का नाम देते हैं। इस तरह से उन्होंने एहसास को भी शायरी का नाम दिया कि हमारे जो एहसासात हैं उनको जब अल्फाज का जमा पहनाते हैं वो अल्फाज शायरी बन जाते हैं। फिर जज्बात के लिए कहा कि जो हमारे जज्बात हैं जब वो अल्फाज जो बेसाख्ता हमारे मुंह से अदा हो जाते हैं किसी जज्बात की वजह से, तो वो शायरी हैं। फिर कहा कि वो अल्फाज जो हमारे जज्बात पर असर डालते हैं, यानी दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर जिन अल्फाज ने असर किया तो समझ लो कि वो भी शायरी है। इस तरह से कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनसे हमारे दिल पर असर होता है वो भी शायरी हैं। पूरे आलम का ज़िक्र जो है वो करके कहते हैं कि पूरी दुनिया ही शायरी है, क्योंकि दुनिया हमें मुतासिर करती है। तो इस तरह से मुख्तसर तौर पर वो यही कहते हैं कि जो भी चीज़ हमारे दिल पर असर करे वो शायरी है। तो उन्होंने इस तरह से मुख्तलिफ़ अंदाज से शायरी की तारीफ़ हमारे सामने बयान की है। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, आप लोग तवज्जो फरमाएं। तो जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, गौर फरमाएं। अब देखिए यहाँ से आगे वो शायरी तारीख़ और शेर में फ़र्क हमारे सामने वाज़ह करते हैं कि तारीख़ में और शेर में क्या फ़र्क है। शेर से मुराद है शायरी। तारीख़ किसको कहते हैं? हिस्ट्री को। और जो गुज़रा हुआ ज़माना है उसके बारे में, गुज़री हुई जो वाक़या पहले कभी पेश आया था उसका बयान करना, उसको हम क्या कहते हैं? तारीख़ कहते हैं। तो कहते हैं कि तारीख़ में और शेर का फ़र्क एक मिसाल के ज़रिए से अच्छी तरह समझ में आ सकता है। एक शख्स जंगल में, अब ये आपको तारीख़ और शायरी में फ़र्क बताने लगे हैं, आप गौर फरमाएंगे कि एक शख्स जंगल में जा रहा था, किसी गोशा से एक मुहीब शेर डकारता हुआ निकला। तो गोशा से क्या मुराद है? कोना। और मुहीब शेर हो गया खौफनाक, ख़तरनाक शेर जो है वो डकारता हुआ मतलब ललकारता हुआ। शेर की ललकार सुनिए कभी? तो शेर ललकारता हुआ सामने आया और क्या हुआ, वहाँ जंगल से एक शख्स गुजर रहा था, उसके सामने शेर आ गया। उसकी पुररुआब गूंज, पुररुआब से मुराद है दबदबे वाली गूंज, आवाज़, भयानक चेहरा, ख़तरनाक चेहरा था उसका, खुशमगी आँखों ने उस शख्स के दिल को लर्जा दिया। यानी वो उसके खुशमगी, गुस्से से भरी हुई जो आँखें थी उनकी वजह से उस शख्स का दिल लर्ज उठा, यानी दिल कांपने लगा। ये शख्स किसी के सामने शेर का हुलिया और शक्ल और सूरत जिन मुअस्सर लफ्ज़ों में बयान करेगा वो शेर है, वही शायरी कहलाएगा। क्या कहा आपसे कि शेर की आवाज़ और उसकी गूंज की वजह से एक शख्स के दिल पर असर हुआ और वो शख्स उसी मुअस्सर अंदाज में दूसरों के सामने वो वाक़या बयान करेगा, दूसरों के दिल पर भी वो असर ज़ाहिर होगा। तो इसी जो अल्फाज, वो जिन मुअस्सर अल्फाज में वो बात बयान करेगा उसको शायरी कहते हैं। तो यहाँ पर यानी तारीख़ में और शायरी में फ़र्क वाज़ह किया है कि तारीख़ क्या है और शेर क्या है। यानी यहाँ शायरी तो बताई है कि उस वाक़े का बयान अगर इस अंदाज से करेंगे, मुअस्सर अंदाज से करेंगे तो शायरी होगी। लेकिन तारीख़ क्या है वो आगे देखिए। कहते कि इल्मुल हैवानात का एक आलिम किसी अजायब खाना में आता है। बच्चों, अजायब खाना हम मुरक्कब ज़रफ़ी जो पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो अजायब खाना क्या होता है? खाना जगह को कहते हैं। अजायब क्या हुआ? ये जहाँ पर पुरानी चीज़ें यादाश्त के तौर पर रखी जाती हैं, म्यूज़ियम जिसे कहते हैं। तो इल्म हैवानात यानी जानवरों का इल्म रखने वाला एक आलिम आदमी था, जानकारी रखने वाला था। तो वो जब उस एक अजायब खाने में जाता है, म्यूज़ियम में जाता है, वहाँ एक शेर कटहरे में बंद है। कटहरा किसको कहते हैं? जिस तरह एक पिंजरा मान लो आप, तो एक पिंजरे में एक शेर बंद है। ये आलम शेर के एक एक आज़ू को इल्मी हैसियत से देखता है। वो जो शख्स आलिम, इल्म, जानवरों का इल्म रखने वाला जो उस म्यूज़ियम में अजायब खाना में गया हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या करता है? एक शेर को देखता है और शेर के हर एक जिस्म के हिस्से को वो यानी गौर के साथ इल्मी अंदाज में देखता है।
اور علمی طریقہ سے مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے یعنی صلاحیت کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے شعر پر، تو یہ سائنس یا تاریخ کا واقعہ، تاریخ یا واقعہ نگاری ہے۔ یعنی یہاں پر شاعر نے آپ کو شبلی نعمانی نے 3 چیزوں کا فرق بتا دیا کہ شاعری کیا ہے، سائنس کیا ہے، تاریخ کیا ہے اور واقعہ نگاری کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر جانکاری کے طور پر دوسروں کو جانکاری دیں گے اس کے بارے میں، تو وہ یا تو سائنس کہلائے گی یا تاریخ کہلاتی ہے، کیونکہ جب کسی گزرے ہوئے واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ تاریخ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے واقعہ نگاری کیا ہے کہ وہی کوئی گزرا ہوا واقعہ، کوئی پرانی بات ہم کسی کے سامنے بیان کریں گے تو واقعہ نگاری کہلائے گی۔ تو لیکن شاعری کب بنے گی؟ جب جیسا ہی اس شعر کو دیکھتے اگر ہمارے دل پر اثر ظاہر ہوتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے یا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو ہم دوسروں کے سامنے اس خوشی کا یا اس ڈر کا، اس خوف کا اظہار کریں گے مؤثر الفاظ میں، تو وہ جو الفاظ ہوں گے وہ شاعری کہلائے گی۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے سامنے محض جانکاری پیش کریں گے، علمی انداز میں ایک خطاب کریں گے، لیکچر دیں گے، تو وہ تاریخ یا واقعہ نگاری کہلائے گا۔ یہاں تک آگے سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے، شاعر کہتا ہے شاعری کی شبلی کہتے ہیں شاعری کی اقسام میں ایک قسم واقعہ نگاری ہے۔ اب واقعہ نگاری کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو بچوں، نگاری ہوتا ہے، نگاری سے مراد ہے کوئی چیز لکھنا یا بیان کرنا، اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ سے مراد ہے کوئی واقعہ جو گزر چکا ہے اور اس کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ تو اب کہتا ہے کہ شاعری کی ایک اقسام میں ایک قسم واقعہ نگاری بھی ہے، یعنی شاعری میں واقعہ نگاری بھی آتی ہے۔ یعنی شاعر خارجی واقعات کی تصویر کھینچتا ہے۔ بچوں، واقعات سے مراد ہو گئی کوئی واقعہ جو گزرا، کوئی حادثہ پیش آیا، اور خارجی سے مراد ہے باہر کی دنیا، دل کی دنیا کو چھوڑ کر باہر کی دنیا کا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اس کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ فی نفسہ وہ کیا ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے جذبات پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو شبلی ہمیں یہ چیز سکھانا چاہتے وہ یہ ہے کہ شاعر باہری دنیا کا جو ذکر کرتا ہے، خارجی دنیا کا ذکر کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہمارے دل پر کیا اثر ڈالتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اصل میں حقیقت کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے۔ شاعر ان اشیاء کے سادہ خط و خال کی تصویر نہیں کھینچتا، بلکہ ان میں قوت تخیل کا رنگ بھر دیتا ہے۔ یعنی جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ جو چیزیں دیکھتا ہے ان کی شکل و صورت ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ ان کے اندر جو خوبی ہے، جو ہمارے دل کو متاثر کر رہی ہے، اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ قوت تخیل کا رنگ بھر دیتا ہے۔ تخیل سے مراد ہے سوچنے کی طاقت کا رنگ بھرتا ہے، یعنی ہمارے سامنے ایک اعلیٰ خیال پیش کرتا ہے تاکہ مؤثر بن جائے۔ یعنی مؤثر سے مراد کیا ہے؟ دل پر اثر کرنے والی۔ تو دل پر اثر رکھنے والی چیز وہ ہمارے سامنے ہمارا واقعہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، نہ کہ اس چیز کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ یعنی اس کی تصویر وہ کیا ہے وہ بیان نہیں کرتے، بلکہ جو چیز اس میں سے ہمارے دل پر اثر کر سکے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اس تقریر سے شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے شاعری کیا ہے اور واقعہ نگاری کیا ہے۔ واقعہ نگاری سے مراد کیا ہے؟ محض کوئی بھی ہم نے سامنے کوئی چیز دیکھی، ہمارے سامنے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعات پیش آئے، وہ ہم نے بیان کر دیے کہانی کے طور پر، بس محض جانکاری کے لیے، تو واقعہ نگاری کہلائیں گے۔ تو اگر ان کو مؤثر انداز میں بیان کریں گے، یعنی جو دوسروں کے دل پر اثر کر جائے، تو اس کو شاعری کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن خطابت اور شاعری۔ بچوں آگے دیکھیے، دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، کہتے ہیں کہ جو خطابت ہے اور شاعری ہے، کیا کہتے ہیں کہ خطابت اور شاعری کی حد فاصل اب بھی قائم ہے۔ حد فاصل سے مراد ہے کہ فاصلہ جو ہے، دوری ابھی بھی قائم ہے خطابت میں اور شاعری میں۔ خطابت سے کیا مراد ہے؟ خطاب کرنا، دوسروں کو مخاطب کر کر بات کرنا، تقریر کرنا۔
خطابت میں بھی شاعری کی طرح جذبات اور احساسات کا برانگیختہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی ضرورت ہوتی ہے کہ جذبات کو اجاگر کیا جائے۔ جب کوئی مقرر کیا کرتا ہے کہ تقریر کرتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کے خد و خال، ان وقت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے تقریر کرتا ہے اور لوگوں کے اندر جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لیکن حقیقت میں شاعری اور خطابت بالکل جدا جدا چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کی اصل جو ہے حقیقت وہ الگ الگ ہے۔ خطابت کا مقصود یعنی خطابت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خطاب جب ہم کرتے ہیں ضرورت کیا ہوتی ہے کہ حاضرین سے خطاب کرنا ہوتا ہے، یعنی حاضرین یعنی جو لوگ حاضر ہیں ان سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے۔ اسپیکر حاضرین کی مذاق، معتقدات اور میلان طبع کی جستجو کرتا ہے، یعنی جو اسپیکر ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے، وہ جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاق، وہ کس طرح کی مذاق پسند کرتے ہیں۔ معتقدات یعنی ان کے اعتقادات کیا ہیں، اعتقاد کیا ہے، ان کا بھروسہ کیا ہے، وہ بات۔ اور میلان طبع کی جستجو کرتا ہے۔ طبع ہو گیا طبیعت، یعنی ان کے خواہشات کیسی ہیں ان کی طرف توجہ دیتا ہے، تاکہ اس کے لحاظ سے تقریر کا ایسا پیرایا اختیار کرے جس سے ان کے جذبات کو برانگیختہ کر سکے، یعنی ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق تقریر کرتا ہے تاکہ وہ بھی دلچسپی دیں اور ان کے جذبات ابھارے جا سکیں اور اپنے کام میں لائے، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کھڑا ہے وہاں پر وہ مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات کو بڑکانا ہی ہوتا ہے، برانگیختہ کرنا یعنی ان کو اجاگر کرتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ شاعر کو دوسروں سے غرض نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کے سامنے بھی ہے بھی یا نہیں، یعنی خطابت جب ہوتی ہے، خطاب کرنے والا حاضرین مجلس کی ضرورت، ان کے مذاق، ان کے اعتقاد وغیرہ کو مد نظر رکھ کے تقریر کرتا ہے، لیکن شاعر ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ شاعر یہ بالکل بھی نہیں جانتا کہ اس کے سامنے کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض یعنی کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے اختیار ان جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ بے اختیار سے کیا مراد ہے؟ بے قابو ہو کے، نڈر ہو کے اپنے جذبات کو ان کا اظہار کرتا ہے، خیالات کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح درد کی حالت میں بے ساختہ آہ نکلتی ہے، بے شبہ یہ اشعار دوسروں کے سامنے پڑے جائیں گے تو ان کے دل پر بھی اثر کریں گے، لیکن شاعر نے اس غرض کو پیش نظر نہیں رکھا تھا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے عزیز کے مرنے پر نوحہ کرتا ہے یعنی ماتم مناتا ہے، تو اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو سنائے، لیکن اگر کوئی شخص سن لے تو ضرور تڑپ اٹھتا ہے یا تڑپ جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں سے پورے سبق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر اس پیرائے میں شبلی نے خطابت اور شاعری میں فرق واضح کیا ہے کہ جو خطابت ہے وہ جان بوجھ کر کی جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت کی، لوگوں کی خواہشات جو ہیں ان کے خیالات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، لیکن جو شاعری ہے اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ شاعر جو ہے وہ اپنے دل سے شاعری کرتا ہے اور حقیقت نگاری کو بیان کرتا ہے، تو جب وہ دوسرے لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل پر بھی شاعری وہی اثر کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں، کسی کا بھی مان لو غالب کا پڑھو، میر کا شعر پڑھو، تو اس شعر سنتے ہی ہمارے دل پر جس طرح کا وہ شعر ہوتا ہے اس طرح کا اثر ضرور کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں واہ واہ، شاباش، بہت خوب، کیا بات ہے، بہت طرح کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں بے ساختہ۔ کیونکہ وہ شعر ہمارے دل پر اثر کر جاتا ہے، تو جو بات دل پر اثر کرے وہ شاعری کہلاتی ہے۔ آگے دیکھیے بچوں، اگلا اقتباس شروع ہوتا ہے۔ شبلی کیا فرماتے ہیں؟ اصلی شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو، یعنی اصلی جو شاعر ہے، اصل شاعر کس کو مانیں گے؟ اسی شاعر کو مانیں گے کہ جس کو لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، سننے والوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ با تکلف شاعر بنتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کے انداز کلام سے یہ مطلق نہ پایا جائے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ اصل شاعر وہ ہے، صحیح وہ ہے جس کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی بلکہ خود اپنے جذبات کا اظہار کرے،
اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ شاعر جو با تکلف یعنی تکلیف اٹھا کر اپنی محنت کر کے شاعر بنے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی شاعری کا ہرگز یعنی بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے لیے شاعری کر رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ ایک ایکٹر جو ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ ایک ایکٹر کو خوب معلوم ہے کہ بہت سے حاضرین ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر ایکٹ کی حالت میں وہ اس علم کا اظہار کر دے تو سارا پارٹ غارت ہو جائے گا، یعنی ضائع ہو جائے گا۔ کہتے کہ ایک ہیرو اگر اس بات کا اظہار کر دے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کی ضرورت کے مطابق ایکٹنگ کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو پوری فلم جو ہے فلاپ ہو جائے گی۔ شاعر اگر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے، دوسروں کے جذبات کو ابارنا چاہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کہتا ہے، تو شاعر نہیں بلکہ خطیب ہے۔ یعنی یہ کام خطیب کا ہے کہ دوسروں کو کہنا، دوسروں کو لیکچر دینا، دوسروں کو سمجھانا، شاعری دوسروں کے بارے میں کرنا، دوسروں کے خیالات کا اظہار کرنا، یہ خطیب کا کام ہے، خطابت کا کام ہے، خطبہ دینے والے کا کام ہے۔ اور بلکہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے جذبات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوگا کہ شاعری تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ شاعری تنہا نشینی یعنی اکیلے پن کا اور مطالعہ نفس کا یعنی اپنے آپ کو، خود ہی کی تعلیم، خود ہی کو سمجھنے، سیلف سٹڈی کا نام ہے۔ کیا شاعری؟ شاعری سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پڑھنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا لکھنا، بیان کرنا جو بھی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے جذبات کو اجاگر کرنا۔ بخلاف اس کے کہ خطابت لوگوں سے ملنے جلنے، راہ و رسم رکھنے کا ثمرہ ہے۔ یعنی خطابت کیا ہے؟ خطابت لوگوں سے ملنے جلنے اور رسم و رواج کو آگے پھیلانے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک شخص کے اندرونی احساسات تیز اور مشتعل ہیں تو وہ شاعر ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کے اپنے جو خیالات ہیں، احساسات ہیں، وہ بلند ہیں، جذبات اس کے بلند ہیں، تو وہ شاعر بن سکتا ہے۔ لیکن خطیب کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا نباز ہو۔ یعنی کیسا ہونا چاہیے؟ شاعر کیسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو نہیں بلکہ خود اپنے جذبات کو سمجھ سکے۔ لیکن خطیب کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہو۔ نباز سے مراد کیا ہے کہ حکیم ہو، نبض جاننے والا ہو کہ لوگوں کو کیا پسند ہے۔ تو بچوں، آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اس سے آگے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہیں، یہاں سے آگے شبلی نے بتائے ہیں شاعری کے اصلی عناصر، تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ لگاتار جو ہے جڑے رہیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں شاعری کی حقیقت شبلی نعمانی کے دوارا۔ تو بچوں، آج کی کلاس میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے تو شاعر شبلی نعمانی نے ہمیں کافی الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تاریخ اور شعر میں فرق بتایا ہے۔ تاریخ ہو گیا محض ایک واقعہ بیان کر دینا، اور شعر کیا ہے کہ وہ تاریخی واقعے کو مؤثر انداز میں جیسے ہمارے دل پر اس نے اثر کیا ویسے ہی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کو شاعری کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک عالم ہے اگر حیوانوں کا علم رکھنے والا، تو وہ شعر کا خد و حال یعنی علمی انداز میں تقریر کے طور پر بیان کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ خطاب کہلائے گا، اور یا لیکچر کہلائے گا، یا تقریر کہلائے گا۔ تو لیکن اگر اسی کو ہم مؤثر انداز میں ایسے بیان کریں کہ جو ہمارے دل پر وہ اثر کرے، وہ دوسروں کے سامنے لائیں، وہی اثر ان کے دل پر بھی ہو، تو یہ شاعری کہلاتا ہے۔ تو بچوں، آگے پھر یہی ہے کہ یہاں سے آگے شاعر نے خطاب میں اور شاعری میں فرق بتایا ہے۔ خطاب کیا ہے کہ خطاب دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی ضرورت کے مطابق، دوسروں کے اعتقاد، ان کی خواہشات، ان کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
لیکن شاعری میں وہ چیز نہیں ہوتی، شاعر کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی طرح کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو یہاں پر شاعر اپنے جذبات کو اجاگر کرتا ہے، یعنی اصلی شاعر وہ ہیں کہ جس کو دوسروں سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے علم نفس یعنی اپنے نفس کا مطالعہ کر کے اس کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے جذبات پیش کرتا ہے۔ تو آخر پر شاعر نے کیا کہا ہے کہ ایک اچھا شاعر وہی بن سکتا ہے، یعنی شبلی فرماتے ہیں کہ ایک اچھا شاعر وہی بن سکتا ہے جس کے جذبات بلند ہوں، جس کے احساسات بلند ہوں، جس کا تخیل بلند ہو۔ تو بچوں یہاں سے آگے ہم شاعری کی حقیقت پڑھیں گے، یعنی شاعری کی حقیقت میں جو اصلی عناصر ہیں، اصلی جز ہیں شاعری کے، وہ کیا ہیں شبلی کے دوارا۔ تو آپ لوگ توجہ کے ساتھ پورا لیکچر سنیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آخری لیکچر اور تیسرا پارٹ لے کر آئیں گے، تو آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ بچوں جہاں بھی پریشانی آتی ہے وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، نوازش، شکریہ۔